अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। गधे ट्रेनिंग में इमरान खान बन गए हैं चेयरमैन, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बिला मुकाबला, और ऐलान किया गया है कि इसी तरह इमरान खान को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाया जाएगा। यानी जिस तरह चेयरमैन मुंतखब हुए पीटीआई के, उसी तरह तो चेयरमैन इमरान खान साहब कैसे मुंतखब हुए और वज़ीर आज़म कैसे दोबारा बन सकते हैं, ये मामला है। और इमरान खान साहब ने खुद मैदान में उतरने का फ़ैसला किया है। लॉन्ग मार्च रह गया पीछे। अब इमरान खान साहब उन इंतखाबात में मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, उन असेंबलियों में आने की तैयारी कर रहे हैं जिन असेंबलियों से इस्तीफ़ा दे दिया हुआ है। इस्तीफ़ों के मामले पर भी बड़ा यू टर्न तैयार पड़ा हुआ है, बहुत बड़ा यू टर्न है। और राब्ता हुकूमत के साथ कर लिया गया है कि जनाब कुछ ज़रा अभी मामला ठंडा रखिएगा। और मामला है फिर घड़ी से लेकर हीरो तक का, और चोपड़ियाँ वो भी दो दो, गरीबों को कुछ भी नहीं और जिनके पास सब कुछ है, जो एक एक निवाला सरकार के खर्च पर खाते हैं, जिनके घरों के बिल मुफ्त हैं, जिनको पेट्रोल मुफ्त है, जो फ़ोन करते हैं तो उसका ख़र्चा उनको सरकार फराहम करती है, उनके लिए मराहत का ऐलान कर दिया गया है। सखावत, उनके लिए सखावत। गरीबों के लिए कुछ भी नहीं। गरीबों को कहा जाता है कि जी पेट से पत्थर बांधे, और अमीरों के लिए बहुत कुछ। तो पहले आगाज़ में मेरा ख्याल है मैं इसी मामले पर बात कर लेता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कौम से कुर्बानी मांगी और ख़ुद भी कहते रहे कि जी मैं कपड़े बेचने पड़े तो बेचकर गरीबों को सस्ती रोटी फराहम करूँगा, महंगाई ख़त्म करूँगा, गरीबों को जीने का हक़ दूँगा। और फिर उन्होंने ऐलान किया कि जी सरकारी जो अफसरान हैं उनकी मराहत जो है वो कम की जाती हैं, उनको जो पेट्रोल मिलता है, उनको जो दीगर सहूलतें मिलती हैं वो कम की जा रही हैं। 40% तक ऐलान हुआ। लेकिन दूसरी तरफ एक और समरी जो है वज़ीर आज़म साहब ने एडवाइस भेजी और वो सदर ममलिकत ने मंजूर कर दी। वो हमारी आला अदलिया के जजेस की तनख्वाहों में और अलाउंसेस में 10% इजाफ़ा। ख़बरें हैं कि कल जो बजट पेश होने जा रहा है उस बजट में तनख्वाहों में इजाफे का इम्कान कम है, क्योंकि IMF ने कह दिया हुआ है कि जी आप तनख्वाहें नहीं बढ़ा सकते। IMF की मोहताज है ये हुकूमत, पाकिस्तान की मईशत। IMF जो कहती है वही हमें करना पड़ता है। IMF कहता है कि जी आपको 60 रुपये पेट्रोल बढ़ा देना है, हम बढ़ा देते हैं। इमरान खान साहब IMF के साथ मुआहदा करके खुद पतली गली से निकल गए, बारूदी सुरंगें वो वाली बिछा गए जिसका शेख रशीद साहब ने कहा था कि जी हम बारूदी सुरंगें बिछा कर आए थे। तो बारूदी सुरंगों पर हुकूमत चल रही है और गरीबों को बारूदी सुरंगों के आगे कर रही है। लेकिन वही मैंने गुजारिश के जो चोपड़ियाँ खा रहे हैं उनको मज़ीद 2-2 चोपड़ियाँ दे रहे हैं। तो ये फ़ैसला जो है हुकूमत का आला अदलिया के जजेस को अनाउंसेस देने का और उनकी तनख्वाहों में इजाफे का, अगर यही पैटर्न जो है, यही इसी तनासुब से अगर बाकी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों को नहीं बढ़ाया जाएगा, उनमें इजाफा नहीं होगा, तो हुकूमत के लिए मसले खड़े होंगे। और दूसरा, पाकिस्तान की मुसलसल एक पाकिस्तान में ट्रेंड चल रहा है, काफ़ी अरसे से एक रुझान चल रहा है कि हमारे यहाँ जब इक़्तिसादी सर्वे बजट से पहले पेश किया जाता है तो उसमें बाकी चीज़ें तो आती ही हैं, लेकिन उसमें होता है ज़ाहिर सारी चीज़ें पेश की जाती हैं, उसमें हर तमाम जो इंडिकेटर्स हैं वो बताए जाते हैं, सर्वे में तमाम आदाद शुमार बताए जाते हैं। लेकिन एक जो फिगर है वो मुसलसल वो उसमें इजाफा हो रहा है, और वो भी 1 लाख का हर बार। वो है गधे। पाकिस्तान में इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक गधे जो है वो 56 लाख से बढ़कर 57 लाख हो गए। इसी तरह 2020-21 में भी जो सर्वे पेश हुआ था उसके बजट से पहले, उस वक्त भी जो पिछले तादाद थी उससे 1 लाख गधे बढ़े थे। यानी ये कोई इंतहाई खुशाइंद बात है कि हमारे यहाँ गधों की, अब गधे जो है ज़ाहिर है वो उनका बढ़ना मजाक में अगर ले लें तो आपकी मर्ज़ी है, वगरना अगर इस मामले को संजीदगी के साथ देखा जाए तो ये एक अच्छी चीज़ है कि हमारे यहाँ गधे जो हैं वो ना सिर्फ अपना मकामी तौर पर जो इस्तेमाल होते हैं उनकी ज़रूरत के मुताबिक उनकी तादाद बढ़ रही है, बल्कि चीन को हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो एक अच्छी चीज़ है और इसको बढ़ना चाहिए। इसको अगर मजाक में कोई लेना चाहे तो उसकी मर्ज़ी है, लेकिन एक अच्छा इशारिया है कि जी कम से कम गधों की तादाद हमारे यहाँ बढ़ रही है। बाकी अगर हम पीछे जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, तो वो फिर उसको हुकूमत संभाल ले मामलात को। तो गधों की तादाद के बाद अब मामला है दूसरा,
مریم نواز صاحبہ آج بہت بولی ہیں بھائی. مریم نواز صاحبہ نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کی تھی. باقی تو جو باتیں وہ کرتی ہیں, لیکن عمران خان صاحب کو انہوں نے لانگ مارچ پر دوبارہ للکارا ہے, اور للکارا بھی بڑا شدید مارا ہے. بھائی رانا ثناءاللہ صاحب اگر کھڑے ہوں تو پھر للکارا تو مارنا بنتا ہے. انہوں نے کہا کہ جی لانگ مارچ کر کے دکھائیں, اب آ کر دکھائیں, رانا ثناءاللہ صاحب نے آپ کا بندوبست کیا ہوا ہے. عمران خان صاحب لانگ مارچ سے تو بہت عرصہ پہلے بھاگ گئے. اب ظاہر ہے جو بھاگ جاتے ہیں ان کو ہی کہا جاتا ہے جی آئیں آ کر دکھائیں, اور جو آنے والے ہوتے ہیں تو ان کے لیے اس طرح ڈر ڈر کر بات ہوتی ہے, کیونکہ عمران خان صاحب نے ایک لانگ مارچ کر کے خود کو نقصان پہنچایا ہوا ہے. اب دوسرے لانگ مارچ کی طرف جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کی اپنی پارٹی ہنسنے لگ جاتی ہے کہ خان صاحب یہ لانگ مارچ وغیرہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے, نہ ہمیں وہ سہولتیں حاصل ہیں, نہ اس طرح ہم کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں سہولتوں سے کہ ایک وہ ریٹائرڈ فوجی تھے, ان کی بیگم تھی کسی ریٹائرڈ فوجی کی, انہوں نے پاکستان کی فوج کے متعلق ایک وہ وہاں پر جو پروٹیسٹ ہوا تھا پریس کلب اسلام آباد میں جو پریس کانفرنس ہونی تھی, اس کے بعد جس طرح کی انہوں نے باتیں کی, جس نے باتیں کی بعد میں وہ سب مکر گئے. وہ خاتون ذرا زیادہ بزرگ خاتون تھیں, سونے کا پورا بازو سونے کے زیورات سے لدا ہوا تھا, اور وہ بتا رہی تھی کہ جی میری جو کام والی ہے نا اس کا کینیڈا کا جو ویزا لگا ہے, اس ویزے میں جو پرچی ہمیں دی گئی ہے اس پرچے میں لکھا ہوا ہے اسرائیل نہیں لکھا ہوا. یعنی ہوتا ہے نا اسرائیل کا لکھا ہوتا ہے کہ جی اسرائیل کے علاوہ باقی پورے دنیا کے لیے یہ پاسپورٹ ویلڈ ہے, ہر طرف آپ جا سکتے ہیں. تو اس خاتون نے ایک تو یہ دعویٰ کیا تھا, اور یعنی یہ لوگ پریشان ہو گئے کہ جی یہ بھائی جان ہم تو کینیڈا جانے کا کوئی اچھا خاصا امیر آدمی بھی نہیں سوچ سکتا, ان کے ملازمین بھی یہاں سے جاتے ہیں کینیڈے, اور کینیڈے جا کر یہ سیٹل ہو جاتے ہیں, اور پھر یہاں آ کر ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ کے لیے عمران خان, آپ کے لیے عمران خان. اگر آپ بات نہیں کوئی سمجھتا, کوئی بات نہیں سنتا, پھر چاہے ان کا اپنا ادارہ ہی ہو, تو پھر ان کو گالیاں دینا شروع کر دیتے. تو اس خاتون نے بہت زیادہ نامناسب الفاظ پاکستان کی فوج کے لیے استعمال کیے تھے, تو ظاہر برداشت نہیں ہونا تھا. تو جو سہولتیں میں گزارش کر رہا تھا نا, عمران خان صاحب کو جو سہولتیں پہلے درکار جو حاصل تھیں اب وہ ان کو نہیں میسر. تو جب وہ نہیں میسر تو پھر عمران خان صاحب لانگ مارچ نہیں کر پا رہے. تو وہ خاتون ظاہر فوجی خاندان سے تھی, ریٹائرڈ فوجی افسر کی اہلیہ تھیں, تو انہوں نے فوج کے متعلق جو الفاظ کہے, اگلے دن انہوں نے اس پر معافی بھی مانگی اور وضاحت کی کہ جی نہیں میرا ارادہ ایسا نہیں تھا, فوج پر جان بھی قربان, فوج ہمارا آن, فوج ہماری شان, فوج ہمارا مان. تو عمران خان صاحب کے لیے جو بندہ اب آگے بڑھ کر اداروں کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہا ہے, اس کے ساتھ ٹھیک ٹھاک سختی کی جا رہی ہے. تو سوچیں کہ جب اس طرح کے معاملات عمران خان صاحب دیکھ رہے ہیں تو پھر وہ لانگ مارچ کیوں کریں گے؟ ایک لانگ مارچ کر کے واپس دوڑ لگا چکے. تو مریم نواز صاحبہ لانگ مارچ کا عمران خان صاحب کو للکارے مار رہی ہیں کہ جی آئیں, اور وہ ان کو بھی پتہ ہے کہ وہ نہیں آئیں گے. لیکن ایک چیز مریم نواز صاحبہ نے جو لفظ استعمال کیا, آج بنی گالا سے منی گالا بن گیا ہوا ہے. شوق مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ جی مجھے بھی تھا ہیرے کی انگوٹھی پہننے کا, لیکن اپنے خرچے پر. میں بھی چاہتی تھی کہ جی میں 5 کیرٹ کا ہیرے کی انگوٹھی پہنوں, لیکن اپنے خرچے پر. تو انہوں نے وہ بشرا جو ہے اپنا عمران خان صاحب کے لیے بشرا بی بی, ان کو انہوں نے بیسیکلی یہ چوٹ کی ہے کہ جی وہ لوگوں سے رشوت لے کر اور ہیرے پہنتی ہیں, تو ہیرے پہننے کا شوق ہے تو اپنے خرچے پر پہنو. اسی پر انہوں نے کہا کہ جی بنی گالا جو ہے وہ منی گالا مال روکڑا وہاں پر چلتا ہے بنی گالا میں. اور یہ بات کچھ ڈھکی چھپی نہیں ہے. تحریک انصاف کا ٹکٹ تھا تو بھی روکڑے پر, اور تحریک انصاف کی حکومت میں اگر کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی تھی تو وہ بھی روکڑے پر. اور اب تو ساری چیزیں کھل کر سامنے آ گئی ہوئی ہیں کہ روکڑا کہاں چلتا تھا, کون چلاتا تھا. مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے لانگ مارچ کے دوران جو تقریریں کی تھی اس میں انہوں نے اشارہ کیا. انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ عثمان بزدار صاحب جو ہے نا, وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ انہوں نے کس کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. عثمان بزدار صاحب کاریگر آدمی ہیں, اور انہوں نے بنیادی طور پر عمران خان صاحب کی جو اہلیہ ہیں ان کو قابو کیا ہوا ہے, اور ان کو پیسے پہنچاتے ہیں, لہٰذا عمران خان صاحب ان کو ہٹا نہیں سکتے. یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب تب باتیں کرتے تھے, اس سے پہلے میڈیا پر رپورٹ ہوتا رہتا تھا, ٹیکے وغیرہ کی باتیں ساری چلتی رہتی تھیں. تو اب ظاہر ہے ساری چیزیں جب کھل کر سامنے آ گئیں کہ جی پیسہ چلتا تھا, روکڑا چلتا تھا, فراغ ہوگی جو ہے وہ فرنٹ وومن کے طور پر کام کرتی تھیں, وہ سارے معاملات طے کرتی تھیں, یا پھر جو فرائض کرتی تھی, بلکہ کیرٹ وہ جو ہیرے والی بات ہے وہ فراغ ہوگی یہ لے کر آ گئی ہے. تو مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کو ملا ہے موقع, پچھلے جب سے عمران خان صاحب شریف خاندان کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگاتے رہے,
اس کا بدلہ لینے کا موقع جو ہے مریم نواز صاحبہ کو ملا ہے، تو وہ بھی چن چن کر بدلہ لینے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تیکھے تیکھے، تیز، تند و تیز الفاظ اور جملے ان کو بنانے بھی آتے ہیں، بولنے بھی آتے ہیں۔ تو اب انہوں نے نیا نام دے دیا ہے بنی گالہ کو، منی گالہ۔ اچھا جناب، اب معاملہ جو ہے، جو لانگ مارچ کا ذکر تھا، تو لانگ مارچ عمران خان صاحب نے جیسے پہلے گزارش کی کہ وہ نہیں کر رہے، کیونکہ اب انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے، یہ فیصلہ کور کمیٹی کے اجلاس میں کیا تھا، اور اس اجلاس کے بعد جو فیصلہ یہ کیا تھا کہ جی جو تحریک انصاف ہے، پنجاب کے جو 20 منحرف ارکان کی نشستیں خالی ہوئی ہیں، ڈی سیٹ ہوئے ہیں، تو وہاں جو ضمنی انتخابات ہوں گے، ان ضمنی انتخابات میں پی ٹی آئی حصہ لے گی۔ اب ایک طرف قومی اسمبلی سے ریزائن اور پنجاب اسمبلی سے کا انتخاب لڑنا، تو ایک وہ عمران خان صاحب کی سیاست بذات خود عمران خان صاحب کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا سیاست کر رہے ہیں۔ جس وقت جب کوئی خیال آ گیا، شیخ رشید نے کہہ دیا استعفیٰ دے کر پارلیمنٹ سے باہر آ جاؤ، استعفیٰ دے دیا۔ شیخ رشید نے کہہ دیا انقلاب جو ہے وہ خونی ہوگا، لانگ مارچ خونی ہوگا، عمران خان صاحب نے وہی باتیں کرنا شروع کر دی، اسی طرح کے باتیں کرنا شروع کر دی۔ کسی نے کہہ دیا کہ جی یہ تو پاکستان 3 حصوں میں تقسیم ہونے لگا ہے، عمران خان صاحب نے وہی بات کر لی۔ 3 حصوں میں پاکستان کا تقسیم ہونا، اللہ نہ کرے پاکستان قائم رہے، ہمیشہ قائم رہے، اللہ نہ کرے کہ پاکستان ٹوٹے، ہمارا ملک ہے اور اسی طرح پرامن رہے، پرسکون رہے۔ ظاہر حالات آج کل کوئی ذرا غیر یقینی بے چینی ہے، لیکن اس طرح کے حالات بھی نہیں ہے کہ ملک ٹوٹ جائے گا۔ تو خان صاحب پتہ نہیں وہ کیا تھے، 3 ٹکڑے کون سے تھے؟ یقین سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو کسی نے کہہ دیا ہوگا کہ 3 ٹکڑے۔ اب عمران 3 ٹکڑے بھائی کون سے 3 ٹکڑے؟ مطلب کون سا صوبہ، کون سے آپس میں ملیں گے؟ مطلب بہرحال اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ، ان کی سیاست کان میں پڑی آواز کے ساتھ چلتی ہے۔ جو قریب بندہ بیٹھا ہے اس نے کان میں کچھ کہہ دیا، خان صاحب نے وہ کر دیا۔ کسی نے کہا کہ لانگ مارچ کر لیں، لانگ مارچ۔ کسی نے کنٹینر پہ کہا کہ 6 دنوں کی تاریخ دے کر واپس آتے ہیں، انہوں نے 6 دنوں کی تاریخ دے کر واپس آنے کی بات کی، اور اب اس سے دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ تو اب فیصلہ عمران خان صاحب نے یہ کیا ہے کہ جو یہ 20 حلقے ہیں پنجاب کے، جہاں انتخابات ہونے ہیں، ضمنی انتخابات 17 جولائی کو، وہاں پر خان صاحب خود ہر حلقے میں جائیں گے اور وہاں پر جلسے کریں گے، تاکہ وہ یہ یقینی بنائیں کہ جو جیت ہو ان کے کینڈیڈیٹس کی، اور منحرف ارکان کو ایک پیغام جائے کہ جی پی ٹی آئی چھوڑو گے تو پھر کہیں کہ نہیں رہو گے۔ اچھا، اب انتخابات ہیں 17 جولائی کے، عمران خان صاحب وہ انتخابات بھی لڑیں گے، اور 17 جولائی تک عمران خان صاحب استعفیٰ واپس نہیں لیں گے، اور 17 جولائی کے بعد اگر جو قومی اسمبلی کے ارکان کچھ ڈی سیٹ ہوتے ہیں تو ان کے حلقوں میں انتخابات ہوں گے، تو وہاں پر عمران خان صاحب جائیں گے، اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب جو ہے وہ استعفے واپس لینے کا سوچیں گے، کیونکہ تحریک جو ہے عمران خان صاحب نے جو چلانی تھی، وہ تحریک وہ کچا انڈا ٹوٹ گیا، وہ اس میں سے کچھ نہیں نکلا، وہ کچا فروٹ ہی ٹوٹ گیا۔ تو وہ تحریک جو ہے عمران خان صاحب کی، وہ تو راستے میں دم توڑ گئی۔ اب پارلیمنٹ کی طرف واپسی کا سوچا جا رہا ہے، پارلیمنٹ کی طرف واپسی کے لیے بہانے ڈھونڈے جا رہے ہیں، راستے ڈھونڈے جا رہے ہیں۔ اب کہا جا رہا ہے کہ جی اگر انتخابات کے اوپر بات کرنی ہے تو ہم واپس آ جائیں گے۔ اب یہ والی بات تو رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے جی انتخابات کے لیے ہم بات کر لیتے ہیں، آئیں سنجیدگی کے ساتھ بیٹھیں۔ تو بہانے، اور اپوزیشن یعنی پی ٹی آئی حکومت کو پسے پردہ میسیجز بھیج رہی ہے۔ آج بھی مجھے کچھ سورسز نے اسلام آباد سے، جن کے ذریعے رابطے ہیں تحریک انصاف کے اسپیکر کے ساتھ، انہوں نے مجھے بتایا کہ جی ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جی پلیز ایسا نہ کیجیے گا کہ ہمارے جو استعفے آپ جو کم از کم حاضر تھے، جو موجود تھے، ان کے استعفے آپ نے منظور نہیں کرنے، کیونکہ جنہوں نے اعلان کیا تھا، موجود تو سارے تھے، جنہوں نے اناؤنس کیا تھا، شاہ محمود قریشی ہو گئے، فواد چودھری ہو گئے، شیری مزاری صاحبہ ہو گئیں، انہوں نے تو اناؤنس کیا تھا نا، تو ان کے استعفے آپ نے اگر منظور کر لیے تو ہمارے لیے پرابلم ہو جائے گی، پھر ہمارا راستہ واپسی کا بند ہو جائے گا۔ تو لہٰذا مہربانی کریں ابھی استعفے منظور نہ کریں۔ یہ جو پنجاب کے انتخابات ہیں یہ ذرا ہمیں دیکھنے دیں۔ اب انتخابات کیا دیکھنا ہے پنجاب کے انتخابات میں عمران خان صاحب نے، اس سے کیا نکالنا ہے عمران خان صاحب نے، وہ بیسک چیز جو کل میں نے اپنے صبح کے ویلاگ میں، بلکہ میں نے گزارش کی تھی کہ جی میں نے اگلے ویلاگ میں آ کر بتانا ہے، وہ پھر اس سے پہلے عامر لیاقت صاحب کا معاملہ آ گیا تھا، تو اس پر میں نے ویلاگ کیا صبح، ابھی تھوڑی دیر پہلے والا۔ تو نکلنا کیا ہے، پی ٹی آئی کیا نکالنا چاہ رہی ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ پاپولرٹی عمران خان صاحب اپنی دیکھیں گے۔ اگر 20 اپنا حلقوں پر 17 جولائی کو عمران خان صاحب کو وہی نتیجہ ملتا ہے جو ضمنی انتخابات جو اس سے پہلے ہوتے رہے پاکستان میں، 13-14 انتخابات جو ہوئے ہیں پی ڈی ایم کی تحریک کے دوران، جو نتائج اس میں ملے تھے عمران خان صاحب کو، اگر اسی طرح کے نتائج ہوئے تو پھر یقین
کر لیجئے. وہ سورسز نے کہا کہ ہم واپس آ جائیں گے. پھر ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں. ہم تحریک ہم نہیں چلانے جوگے رہے, لانگ مارچ ہم کرنے جوگے نہیں رہے, پارلیمنٹ سے ہم باہر رہیں گے تو ہماری ہو جائے گی سیاست ختم. لہٰذا ہم پارلیمنٹ میں واپس آئیں گے. آپ ذرا ٹھنڈ رکھیں. اسپیکر صاحب کو کہا گیا ہے کہ آپ نے جو تاریخ دے دی ہے, کل تک آخری تاریخ ہے نا, کل 6 سے 10 جون تک کہا گیا تھا کہ جو ارکان جنہوں نے استعفے دیے ہیں وہ آئیں خود, اور روزانہ 30 کے اس میں بلائے گئے تھے اپنا تعداد میں, کہ وہ آئیں اور آ کر اپنی تصدیق کر لیں استعفوں کی. تو وہ تو نہیں گئے. نہ جانے کی وجہ کیا ہے؟ نہ جانے کی وجہ سادہ سی ہے کہ جس استعفے ہم نے نہیں دینے, ہم نے استعفے ایم ہی بس دے دیے تھے. پارٹی نے جو پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے استعفیٰ دینا ہے, یہ جو 11 اپریل کو فیصلہ ہو گیا استعفے دینے, تو جب وہ استعفے دے کر جمع بھی کروا دیے تو یہ حکومت یا اسپیکر کہہ رہے ہیں کہ جو قاسم سوری نے استعفے منظور کیے تھے وہ طریقہ قانونی نہیں تھا, لہٰذا میں قانونی طریقے سے منظور کرنا چاہتا ہوں, آئیں تصدیق کریں اور میں منظور کر کے آپ کو ڈی سیٹ کر دیتا ہوں, الیکشن کمیشن کو لکھ دیتا ہوں کہ ان کو ڈی سیٹ کریں. تو اگر آپ نے واقعی استعفے دے دیے ہوئے ہیں, آپ پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھنا چاہتے, قومی اسمبلی میں نہیں بیٹھنا چاہتے, تو پھر جائیں. 4 دن کی گیم تھی, 6, 7, 8, 9, 10, 5 دن. تو 4 دن تو اسپیکر صاحب انتظار کرتے رہے, آپ میں سے کوئی نہیں گیا. اب کل آخری دن ہے, اگر کل کوئی نہیں جائے گا تو پھر اسپیکر صاحب جو ہیں وہ کچھ لوگوں کے استعفے منظور کریں گے, جس میں کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ہاتھ سے لکھے ہوئے ہیں, کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اعلان کیا ہوا ہے, اور عمران خان صاحب کا استعفیٰ جو ہے وہ بھی منظور ہو سکتا ہے. یہ جو سورسز کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب, فواد چودھری, شیریں مزاری اور کچھ اور ارکان ہیں, ان کے استعفے منظور ہوں گے. اگر استعفے منظور اسپیکر صاحب نے کر لیے اور وہاں پر ضمنی انتخابات کا اعلان کیا, تو کیا پی ٹی آئی وہاں پر انتخابات نہیں لڑے گی؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. پنجاب میں لڑ رہی ہے نا انتخابات 17 جولائی کے صوبائی اسمبلی کے. تو اگر انتخابات لڑیں گے تو پھر استعفے کیوں منظور کروائیں؟ تو پی ٹی آئی کے ارکان کی میجورٹی جو ہے وہ اسپیکر صاحب کو کہہ رہی ہے کہ یار آپ پلیز, آپ کی مہربانی ہے. یہ تو وہ جو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا تھا FATF کے ٹائم پر, وہ تب بھی ہم یہ بات رپورٹ کر چکے ہوئے. تب تو رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ آن ریکارڈ آ چکے ہوئے. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں شاہ محمود قریشی صاحب کہتے تھے کہ یار وہ جو آپ نیب کے متعلق, احتساب قوانین کے متعلق ترامیم لائے ہو, اس پر ہم بات کر لیتے ہیں. عمران خان صاحب تو پاگل ہے, اس کو چھوڑے ہم بات کرتے ہیں بیٹھ کر. تو وہ عمران خان صاحب کے متعلق یہ بات 2014 کے دھرنوں میں بھی کہی جاتی تھی. اسی طرح قریشی صاحب اور دوسرے جا کر حکومت کے ساتھ جب مذاکرات کرتے تھے تو تب اسی طرح بات کرتے تھے کہ جی یہ تو پاگل ہے, اس کو چھوڑ دیں. اب بھی جو FATF والا معاملہ تھا گزشتہ برس, تب بھی یہی بات کی جاتی تھی. اب بھی استعفے والے معاملے پر اسپیکر صاحب کو یہ کہا جاتا ہے کہ یار عمران خان صاحب کی باتوں کو چھوڑیں, ہم آپ کو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے ہمارے استعفے منظور نہیں کرنے, ہم واپس آ جائیں گے. اب واپسی کے راستے کیا ہیں؟ واپسی کے لیے پہلا تو یہ کیا کہ اسپیکر صاحب نے تنخواہیں بند کر دی ہیں. جی تنخواہیں اب انہوں نے کیونکہ ریزائن کیا ہے تو فی الحال تو جب تک واپس آ کر تصدیق نہیں کرواتے, تصدیق کریں یا انکار کریں, تو اس کے بعد اگر انکار کرتے ہیں تو پھر مراحت اور تنخواہیں شروع ہو جائیں گی, ورنہ تنخواہیں بند. اور دوسرا کہ اپنا انہوں نے جو پی ٹی آئی کے ارکان ہیں انہوں نے اب احتجاج کے نام پر پارلیمنٹ میں داخل ہونے کی بھی کوشش کی ہے. آج خواتین کو بھیجا گیا تھا, خواتین ارکان گئی تھیں اور انہوں نے جا کر پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج کیا تھا. جو ممبر نہیں ہیں ریزائن کر کے, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو ریزائن کر دیا ہے, عمران خان صاحب نے کہا ہم نے ریزائن کر دیا ہے, تو اب ہم کیوں آئیں تصدیق کے لیے؟ تو جو ممبر نہیں ہیں وہ تو پارلیمنٹ کے باہر سامنے احتجاج کرتے ہیں, وہ دروازے توڑ کر اندر تو نہیں جاتے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم ارکان ہیں, ہمیں اندر جانے دیں. تو اب استعفیٰ بھی دیا ہوا ہے, ارکان بھی ہیں, اندر بھی جا رہے ہیں. یہ سارا سگنلنگ ہے کہ بھائی ہم تیار بیٹھے ہوئے ہیں آنے کے لیے. ذرا کوئی تھوڑی سی, وہ جو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا تھا نا, اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرش اشرف صاحب کی میزبانی میں جو مذاکرات ہوئے تھے 24 مئی کو, 25 مئی کی رات سے پہلے, لانگ مارچ سے پہلے, اس مذاکرات میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ جی آپ جو ہے وہ ہمیں صرف کوئی تاریخ دے دیں. حکومت کو کہا تھا, خورشید شاہ صاحب تھے اس میں, راجہ پرش اشرف صاحب تھے, ادھر سے مسلم لیگ نون کے ایاز صادق صاحب تھے, ان کے ساتھ ادھر سے تھے اسد کیسر صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب اور اسد عمر, شاہ محمود قریشی اور پرویز خٹک. تو انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمیں صرف آپ عمران خان صاحب کا وہ جو پاگل پنا ہے ان کے سر پہ سوار ہے وہ ختم کرنے کے لیے آپ کو جھوٹی سچی تاریخ دے دیں انتخابات کی. بے شک وہ تاریخ اگست 2023 سے 2-3 مہینے پہلے کی ہو, تو ہمیں تاریخ دے دیں تاکہ ہم جو ہے وہ عمران خان صاحب کو کہیں کہ جی تاریخ لے کر آ گئے, آپ کامیاب ہو گئے, لہٰذا لانگ مارچ ختم. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم کیوں عمران خان صاحب کو کریڈٹ دیں بھائی کہ ہم ان کے دباؤ میں آ گئے اور ہم نے تاریخ دے دی. تو انہوں نے تاریخ نہیں دی تھی. تو ابھی بھی اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں کوئی نہ کوئی بہانہ دے دیں ہمیں اندر آنے کا, تو ہم اندر آ جائیں. تو آج خواتین
پروٹیسٹ کرنے گئی تھی. پروٹیسٹ کرنے کا طریقہ یہی تھا کہ پارلیمنٹ کے سامنے باہر کھڑے ہو کر مظاہرہ کر لیں, لیکن کچھ اندر چلی گئیں اور کچھ وہ جو عالیہ حمزہ اور کچھ وہ پارلیمنٹ کے دروازے پر اوپر چڑھ کر احتجاج کرتی رہی. تو یہ بنیادی طور پر سگنل ہے تحریک انصاف کے MNAs کی طرف سے کہ جی ہمارے استعفے آپ نے منظور نہیں کرنے, ہمیں 17 جولائی کا جو پنجاب سے جو ہمیں رزلٹ ملے گا تو اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے گا کہ عمران خان صاحب خود بھی الٹے پاؤں واپس آئیں گے, بڑا سا یو ٹرن لے لیں گے. تو لہٰذا اس معاملے کو اسی طرح ٹالتے رہے. تو کل آخری دن ہے ان کے استعفوں کے لیے جو تصدیق کے لیے اسپیکر صاحب نے بلایا تھا. اب وہ استعفے ان کے اگر اسپیکر صاحب جو ہے وہ فیصلہ کرتے, ظاہر فیصلہ یہی ہوگا کہ جی یہ نہیں آئے لہذا استعفیٰ منظور نہیں کیے جاتے, لیکن ساتھ ساتھ کچھ ارکان کے جو ہیں وہ استعفے تو منظور ہو جائیں گے, لیکن باقیوں کا جو ہے معاملہ وہ التوا میں رکھا جائے گا, کیونکہ باقی ترلے منتیں کر رہے ہیں کہ ہم نے واپس آ جانا ہے, اور حکومت بھی نہیں چاہتی کہ دوبارہ کوئی بڑا ضمنی انتخابات ہو, کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہے. اور اب آخری جو معاملہ تھا جو عمران خان صاحب کے چیئرمین بننے کا, میں دیکھ رہا تھا فیصل جاوید خان صاحب نے کل ٹویٹ کیا تھا کہ جی جس طرح عمران خان صاحب پارٹی کے دوبارہ چیئرمین منتخب ہو گئے اسی طرح ان کو ہم دوبارہ وزیر اعظم منتخب کریں گے. اب چیئرمین تو ہوئے سلیکٹ, اب وزیر اعظم سلیکٹ ہونے والی ساری کی ساری سہولتیں ہو گئی ہیں ختم, سارا نظر آ رہا ہے نا. تو اب عمران خان صاحب جس طرح پارٹی کے چیئرمین بنے اس طرح وزیر اعظم نہیں بن سکتے, اس طرح وزیر اعظم بنیں گے تو کوئی مانے گا نہیں. تو الیکشن لڑ کر عمران خان صاحب نہ پارٹی کے چیئرمین بنے, نہ الیکشن لڑ کر وہ وزیر اعظم بننا چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی سہولت میسر ہو دوبارہ اسی طرح جس طرح 2018 میں ہوا تھا. تو ابھی تک کے حالات تو یہ ہیں کہ جس طرح کے حالات نہیں ملیں گے, واپس آ جاؤ پارلیمنٹ میں. تو یہ 20 اپنا حلقوں کے انتخابات کے بعد 17 جولائی کے بعد عمران خان صاحب دیکھیے گا کہ خود واپس آ جائیں گے پارلیمنٹ میں, وہاں بیٹھ کر سیاست کریں گے تو شاید وہ اپنے آپ کو ریوائیو کر سکیں, دوبارہ کوئی گزارے لائق سیاست ہو ان کی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ.